बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ। आप अपना और मेरा मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक अनहोनी हुई है, खुशगवार अनहोनी हुई है, और ये ऐसी अनहोनी है कि जिसके होने का कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। अली अमीन ख़ान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जाकर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और ये मुलाकात जो है ये कुछ लोगों पर नागवार गुजरी है। कुछ लोगों को इस मुलाकात से तकलीफ़ है। कुछ लोग, कुछ अनासर नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस तरीके से खैर सगाली का मुज़ाहरा करें, अच्छे जज्बात का मुज़ाहरा करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से जो सियासी रंजिशें हैं वो इनकी ख़त्म हो और पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले। अब अली अमीन ख़ान गंडापुर की ये जो मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, इसको इस तनाजुर में भी लिया जा रहा है कि शायद कोई डील होने जा रही है, शायद कोई ऐसा काम होने जा रहा है कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये जो बर्फ़ थी वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में, ये पिघल जाएगी। अब इमरान खान ने बात भी की है, आज बात की है, बावजूद ये कि कल तक की ये खबरें थी कि उनसे मिलने पर पाबंदी है, लेकिन उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत की है और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। एक तरफ इमरान खान का ये खदशा और दूसरी तरफ अली अमीन ख़ान गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलना। और उन्होंने जब मीडिया बात की तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इससे पहले उन्होंने कहा कि वो उनको मैंडेट चोर वज़ीर आज़म समझते हैं, यानी मैंडेट उनको ठीक तरीके से नहीं मिला। जिन लोगों की वजह से वो वज़ीर आज़म बने हैं या वो ख़ुद वज़ीर आज़म बने हैं, ये कानूनी तरीका नहीं इख्तियार किया गया। ये अली अमीन ख़ान गंडापुर का स्टांस था, ये उनका मौक़िफ़ था। बहरहाल ये एक इंतहाई अच्छी बात है, इंतहाई अच्छी पेशरफ़्त है, मस्बत पेशरफ़्त है, और इसको पॉजिटिवली ही देखना चाहिए। जिस तरीके से चीफ़ सेक्रेटरी के मामले पर एक तनाज़ा उठाने की कोशिश की गई और एक नाम की समरी या मुरासला जो है ये अली अमीन ख़ान गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को भेजा, और वो मुरासला जो है मुस्तरद कर दिया गया, वापस भेजा गया कि जी आप प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करें और 3 नाम जो हैं ये हमें भेजें ताकि उस हवाले से फिर फ़ैसला हो। अब अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो इस मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो इस मुलाकात की प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसमें डिटेल बातें हैं। डिटेल बातें जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से मीडिया को जारी की गई हैं, उनमें भी हैं। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से मीडिया को एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसमें अमीर मकाम का नाम नहीं है, उनका ज़िक्र नहीं है। अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब अली अमीन ख़ान गंडापुर ने अहसन इकबाल के हमरा मीडिया से बात की तो सबसे आखिर में इंजीनियर अमीर मकाम ने बात की। ये सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, और वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है और उनकी उनकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी भी थी इस मुलाकात में। वज़ीर आज़म के साथ जब अली अमीन गंडापुर मुलाकात कर रहे थे तो अमीर मकाम भी मौजूद थे, लेकिन ये क्यों किया गया? उनकी बातों को क्यों नज़रअंदाज किया गया? उन्होंने यहाँ पर इंतहाई पॉजिटिव बातें की। मैं आपको पहले अगर आप इजाज़त दें तो वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इस मुलाकात में हुआ क्या है। जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो ज़ाहिर है कि मीडिया के ज़रिए आपके सामने भी हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये फ़र्क भी आपको बता दूँ कि ये फ़र्क जो है दोनों वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो मीडिया को प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। पहले इस खबर की तफसील के इस मुलाकात में हुआ क्या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को मुस्बत करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने हमें मुकम्मल ताउन और सूबे की जो वाजिब अदा रकम है वो अदा करने की ये यकीन दहानी कराई है, और हम वफाकी हुकूमत से कोई ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे जिसे पूरा करना उनके लिए नामुमकिन हो। यानी वो वफाकी हुकूमत की माली मुश्किलात का एहसास करते हुए ये बात कर रहे थे। अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कहा कि हुकूमतें चूँकि तश्कील पा चुकी हैं तो हमारा मकसद अवाम और सूबे के मसाइल के का हल है, और इसी हवाले से वज़ीर आज़म से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमें यकीन दहानी कराई है कि सूबे के तमाम वाजिबुल अदा जो रकूम हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। हमें पाकिस्तान के माशी हालात मालूम हैं, तो हम भी कोई ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे जिसे पूरा ना किया जा सके। उनका कहना था कि अब अवाम हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए हमने डिलीवर करना है। अवाम के मसाइल हल करने हैं, सूबे और पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं। पहले ही बिजली की मद में हमारे सूबे में
اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اور آگے بھی ڈالے گا۔ احسن اقبال نے بھی اس موقع پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں اس ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے IMF مذاکرات ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسروں کے ساتھ بیٹھ کر واجبات کا معاملہ طے کریں اور ان کے واجب الادا وسائل ادا کیے جائیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے افطار اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس پر وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطار کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے، اور اس دوران اگر لوڈ شیڈنگ کا کوئی واقعہ ہے تو اس کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دینے کی بات کی، ہدایت کی، جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کے سامنے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہیں، تو ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے۔ یہ دراصل ان قیدیوں کے حوالے سے بات ہوئی جن کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بارے میں کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی ملاقات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنی سیاست کریں گے اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ہم سب کو ایک جسم اور ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے۔ علی امین خان گنڈاپور نے یہاں پر سوالوں کا جواب بھی دیا صحافیوں کے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں بانی PTI عمران خان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کے لیے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر سیاسی لوگوں کی بھی عمران خان سے ملاقات ضروری ہے، کیونکہ اس ملک کے سیاسی مسائل بات چیت اور ملاقاتوں سے ہی حل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کا IMF کو خط لکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، اور ان سے کہا گیا کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی شرط آپ نے عائد کی تھی اس کو دیکھ لیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جب وزیر اعظم پشاور آئے تو میں اس وقت وہاں موجود نہ تھا، اور ویسے بھی ہماری روایت ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، جبکہ وہ پشاور پہ نہیں چارسدہ گئے تھے۔ یعنی وزیر اعظم جب دوسری مرتبہ گئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چارسدہ میں تعزیت کے لیے گئے تھے۔ اسفندیار ولی خان کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں، اور ایمل ولی خان کی والدہ، تو اس کی تعزیت کے لیے چارسدہ گئے تھے۔ یہ سلسلہ اگر ہم یہاں سے اس پر بات کریں کہ جب وزیر اعظم آئے تھے تو علی امین خان کہتے ہیں کہ جی میں موجود نہیں تھا، وہ جب چارسدہ آئے تو میں موجود نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان پشاور میں موجود ہوں گے اور شہباز شریف پشاور آئیں گے تو اگلی مرتبہ علی امین خان گنڈاپور ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ مجھے اپنے میں بچپن ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب وزیر اعظم تھیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو ایک مرتبہ بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ غالباً اتری تھیں اور وہاں ان کے استقبال کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف پہنچے تھے، اور انتہائی یہ خوشگوار مناظر غالباً میں نے PTV پہ دیکھے تھے۔ تو آج جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو مجھے وہ مناظر یاد آئے، اور یہ ہماری روایات کا حصہ ہیں، اس طرح کی ملاقاتیں، اس طرح کی خوشگوار ملاقاتیں، اور اس میں یہ ضروری تھا کہ علی امین خان گنڈاپور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک اپنا سیاسی کردار ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنا جو پارٹی کی ذمہ داری ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، اور ان کے کاندھوں پر جو ایک صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں، اور شاید اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ گئے ملاقات کے لیے۔ ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور ایک ہی دن قبل یہ خبریں آئیں کہ جی علی امین خان گنڈاپور کے خلاف، یعنی ان کی نااہلی کے لیے نوٹس جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو تحریک انصاف کے حلقوں میں بڑی تشویش کی لہر ہو رہی کہ یار الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں یا اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر علی امین خان گنڈاپور اگلے ہی روز وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس پہنچ گئے، تو اس چیز کو اس نوٹس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، لیکن غالباً ایسا نہیں ہے۔ معاملات کافی خراب
مقام کی طرف جا رہے تھے، اور جس طریقے سے علی امین خان گنڈاپور نے اپنے اولین اسمبلی میں جب انہوں نے تقریر کی تو ان کا جو سٹائل تھا، جو بات کرنے کا انداز تھا، وہ بڑا سخت تھا، جارحانہ انداز میں وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے پشاور جلسے میں انہوں نے ایک جارحانہ تقریر کی۔ اسی طرح انہوں نے جب بھی میڈیا ٹاک کی تو ان کا انداز جو تھا وہ جارحانہ رہا، اور خصوصاً صوبے کے حقوق کے حوالے سے ساڑھا حق اتحرک۔ یہ اب میں جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو میں اندازے لگا رہا تھا کہ یہ جملہ علی امین خان گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھا ہوگا یا نہیں رکھا ہوگا۔ بہرحال ایک عوامی سٹائل ہوتا ہے، ایک جلسے کی تقریر ہوتی ہے اور ایک اسمبلی کی تقریر ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں سیاسی باتیں کرنا ہوتا ہے اور ایک اس قسم کی ملاقات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم تھے، پروٹوکول ہے ان کا اپنا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے انہوں نے ان سے ملاقات کی۔ 1510 ارب روپے کا جو بجلی کے خالص منافع کا کیس ہے، یہ ضرور انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا، بلکہ اور باقاعدہ اس حوالے سے بات ہوئی، باقاعدہ ایک مشترکہ کمیٹی بنانے کی بات کی وزیر اعظم نے، اور وہاں سے بھی ایک اچھا پیغام آیا ہے کہ جی ہاں، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر وفاق اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کرے گا کہ جو خیبر پختونخوا کے یا خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا، تو اس سے بڑا سیاسی نقصان پہنچے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو۔ اور میں نے جو شروع میں آپ کو کہا کہ امیر مقام بھی اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے یہاں پر پازیٹیو باتیں کی، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں امیر مقام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ امیر مقام نے اس موقع پر کہا کہ خوشی کا دن ہے کہ اور خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور وہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر جو ڈاکٹر عباد ہیں، انہوں نے بھی علی امین خان گنڈاپور کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ ہم سب کا مشترکہ صوبہ ہے، ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنا اور اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کا کردار یاد دلایا، ان کی بات یاد دلائی کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ جو وزیر اعظم کی ہاؤس کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ چاروں صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں، چاروں صوبے مل جل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو صوبہ خیبر پختونخوا کے انتظامی امور پر تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں، اور جو بھی دونوں کی بات چیت ہوئی وہ پوری تفصیل یہاں پر درج ہے۔ اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وفاقی وزیر ریاستی اور سرحدی امور امیر مقام اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ اب جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے یا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بدھ کے روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور وفاقی حکومت سے جڑے صوبے کے مختلف اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے وفاقی حکومت کے ذمے خیبر پختونخوا کے بقایا جات، مختلف فیڈرل ٹرانسفرز کے تحت صوبے کے شیئرز، امن و امان سے متعلق معاملات، انتظامی امور، صوبے میں سحری اور افطار کے اوقات میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر اہم معاملات وزیر اعظم کے ساتھ اٹھائے۔ ملاقات کے بعد وفاقی وزیر احسن اقبال کے ہمراہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی پہلی ملاقات تھی جس میں صوبے کے امن و امان اور صوبے کے واجبات کے علاوہ متعدد اہم معاملات پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات بہت ہی مثبت رہی۔ ملاقات میں جو امور زیر بحث آئے ان کے حوالے سے وزیر اعظم نے مکمل سپورٹ جبکہ صوبے کے بقایا جات کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ وفاق سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے جس پر عمل کرنا وفاقی حکومت کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن صوبے کے حقوق اور عوام کے مسائل کے حل کی بات ضرور کریں گے، کیونکہ صوبے کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے، اس لیے ہم نے صوبے کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرنا اور ڈیلیور کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے صوبے کے ساتھ ساتھ ملک کے مسائل کے حل کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے لیے ہمارے صوبے کا جو بھی کردار ہوگا وہ ضرور ادا کیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ملک کو تیل، گیس اور بجلی کی فراہمی میں ہمارا صوبہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے ہمارے صوبے کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔
ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیئرمین عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا معاملہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ سینٹ انتخابات اور دیگر سیاسی معاملات پر ان سے مشاورت کرنی ہے، اور اگر سیاسی معاملات پر مشاورت سے ملک کے سیاسی مسائل حل کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہتر بات ہوگی۔ ایک اور سوال کے جواب میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ صوبے کے سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ اکیلے صوبے کے نہیں بلکہ پورے ملک کے مسائل ہیں، اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے صوبے کی دوسری نگران حکومت کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے بہت سارے اچھے کاموں کی شروعات کی ہیں جو آگے چل کر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور باقی پوری وہ تفصیل لکھی ہوئی ہے جو احسن اقبال نے کی، لیکن یہاں پر اس پریس ریلیز میں امیر مقام کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ مشورہ کس نے دیا ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ایک پازیٹیو سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک مثبت سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کم از کم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو جس طریقے سے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ ایک تناؤ کی کیفیت تھی، ایک تنازع، ایک کشیدگی کی صورتحال تھی وفاق اور خیبر پختونخوا کے مابین، تو اب وہ سارا سلسلہ جو ہے ایک ملاقات کی وجہ سے بالکل یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک طرف سے بھی پازیٹیو بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سے بھی پازیٹیو بات ہو رہی ہے، تو یہ جو پازیٹیو باتیں ہیں ان کا سلسلہ دراز ہونا چاہیے، یہ سلسلہ وسیع ہونا چاہیے، اور اس میں پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جو بظاہر چھوٹی آپ کو لگتی ہیں لیکن چھوٹی نہیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب علی امین خان گنڈاپور اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اگر وفاقی حکومت بھی یہ مانتی ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، بھلے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے ہو، تو اور علی امین خان گنڈاپور نے بھی جا کے مان لیا ہے کہ شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے وہ جو شروع میں باتیں تھیں وہ باتیں نہیں کی، پازیٹیو باتیں کی ہیں، تو اس صوبے کے عوام کے لیے ان کے حق میں بہت بہتر باتیں ہیں۔ اور اگر اس صوبے کے عوام خوشحال ہوں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے، تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر امن و امان کا بڑا مسئلہ جو ہے یہ حل ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اثرات جو ہیں یہ پورے ملک پر پڑیں گے۔ یہ اچھی شروعات ہیں، اور چیف سیکرٹری کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شہاب علی شاہ کا نام تجویز کیا ہے علی امین خان گنڈاپور نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ہو اور ان کی ٹیم کے ارکان ایسے ہوں کہ جن کے ساتھ وہ ایزی فیل کر سکیں، وہ کام کر سکیں۔ تو انہوں نے ایک نام بھیجا تھا، وہ نام جو ہے وہ سمری، وہ مراسلہ واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اب 3 ناموں کی سمری جو ہے یہ بھیجی گئی ہے، اور ان میں مختلف نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ فخر عالم صاحب ہیں، شکیل قادر صاحب ہیں، شہزاد بنگش صاحب ہیں، منیر اعظم صاحب ہیں، انتہائی اہم سینئر بیوروکریٹس ہیں، لیکن ٹاپ پہ سید شہاب علی شاہ کا نام ہے۔ اور آج کی ملاقات میں سید شہاب علی شاہ کے نام پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ امکان اب بہت زیادہ قوی ہو گیا ہے کہ سید شہاب علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس صوبے کے اگلے چیف سیکرٹری ہوں گے۔ اب اس کے بعد جب چیف سیکرٹری کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اس کے بعد اگر آئی جی پی کے معاملے پر بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ راستہ کھل گیا ہے۔ اب اگر کوارڈینیشن بہتر ہوتی ہے، اگر رابطہ بہتر ہوتا ہے، تو اس صوبے کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں چلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب چیف سیکرٹری نئے آ جائیں گے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ تبادلوں کا اور تقرریوں کا ایک ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کا ریلا جو ہے وہ آئے گا۔ مختلف محکموں کے انتظامی سیکرٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے تبادلوں کا امکان بھی ہے۔ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا ہے اور ملک میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے فوری طور پر رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔